ना मैं वहाबी ना मैं भाभी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। जी हाँ नाजरीन, बात हो रही है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब की। एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक ऐसा नाम कि जो कुछ लोगों के लिए तो सरचश्मा हिदायत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वक़्त का अज़ीम फितना, कुछ लोगों के लिए तो वो दीन इस्लाम का बेबाक तर्जुमान है, कुछ लोगों के लिए वो एक महज गुमराही है। लेकिन आज हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलेंगे, हम देखेंगे क्या वो हकीकी तौर पर उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं या सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। याद रहिए, आज दलाइल होंगे, सवालात होंगे, तहकीक होगी। जी लामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम शुक्र। अच्छा लामा साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कुरान और हदीस की बात करते हैं, फिरका वारियत के खात्मे पर बात करते हैं, मुसलमानों को जोड़ने पर बात करते हैं, और ना उनकी कोई मस्जिद ना मदरसा ना चंदा लेते हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें उलमा उनके इतना खिलाफ क्यों है? इसकी क्या वजह है कि उन पर इस कदर सख्त तनकीद की जाती है? इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जी रजब भाई, आपने जो सवाल किया उसके कई पहलू हैं। तो एक पहलू उसमें जो नुमाया और मेन है वो ये है कि आपने फरमाया कि वो कुरान और हदीस की बात करते हैं, तो फिर उलमा उनके मुखालिफ क्यों हैं? तो असल में रजब भाई, डॉक्टर जो मेडिकल का माहिर है वही जानता है कि बंदे के अंदर मर्ज क्या है। तो इसी तरह जिस तरह एक मेडिकली मर्ज होते हैं इंसान के जिस्म के अंदर, इसी तरह इल्मी अमराज भी होते हैं। तो मिर्ज़ा साहब के अंदर इल्मी अमराज बहुत सारे हैं। बज़ाहिर वो कुरान और हदीस पढ़ते हैं, लेकिन वो कुरान और हदीस की आड़ में अपनी मनमानी तशरीह के ज़रिए वो अपना फजूल और बेजा नज़रिया जो है वो लोगों को उस पर चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इख्तलाफ कोई ज़मीन का नहीं है, कोई भी कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है उनसे, ठीक है। सिर्फ हमारा यही उनसे इख्तलाफ है कि वो कुरान और हदीस की गलत तशरीह करते हैं और उम्मत मुसलमा को गुमराह करते हैं, और फ़िरका वारियत को जैसे आपने कहा ख़त्म नहीं करते, फ़िरका वारियत को वो हवा देते हैं। उनका अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़, ठीक है, तो वो फ़िरका वारियत को हवा देते हैं और वो कुरान और हदीस की गलत तशरीह करके इंतशार मज़ीद पैदा कर रहे हैं, इंतशार ही पैदा किया है। तो सिर्फ दावा ये है कि उम्मत को जोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट है और जो काम जो किया है वो उम्मत में ज़्यादा इंतशार ही फैलाया है और कुरान और हदीस का गलत जो है ना वो तर्जमा तशरीह करके लोगों को गुमराह किया है। हमारा ये इख्तलाफ है उनसे, और कोई इख्तलाफ नहीं। देखिए, आज के दौर में जो जिस जमात को फॉलो करता है ना, वो बस उसी को अच्छा कहता है, और जो दिगर है उनको बुरा कहता है। अब आप भी वही बात कर रहे हैं, वो आपकी जमात के नहीं है, आपने तो उन्हें बुरा कहना ही है। या तो कोई दलील दें, कोई ऐसी बात जो हकीकी तौर पर उनकी कुरान हदीस के खिलाफ हो, या कुरान पाक की कोई ऐसी आयत जिसकी वो गलत तफसीर करते हैं, कोई हदीस, कोई दलील से बात करें ना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। देखो, जहाँ तक आपने ये बात की है ना कि हम जमात परस्त हैं या जमात के वाले से, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ लोगों की इल्म की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिससे भी जो भी अगर इख्तलाफ है तो वो शरई बुनियाद पर है, इल्मी बुनियाद पर है। हम दलाइल रखते हैं अपने दावे पर, ऐसे हम जो है ना वो बात नहीं करते। हमारे पास दलाइल हैं, और एक मिसाल नहीं, बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, उलमा ने भी दी हैं सोशल मीडिया पर, और इसके मिर्ज़ा इंजीनियर के गलत होने पर, और इसने जो कुरान और हदीस में ब्लंडर लगाए हैं और आम आवाम को जो धोखा दिया है, उसकी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। एक मिसाल क्या, आप बहुत सारी एक मिसालें। मिसाल दे दें जिसमें वाकई और हो दलाइल के साथ कि पता लगे कि ये वाकई गुमराही है या गलत है। जी चलें, क्योंकि मिसाल भी है ये एक कि देग में से जो है ना वो एक दाने चखा जाता है। जी तो अगर हम तफसील की तरफ जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ एक बात पर जो है ना वो आपको एज ए मिसाल समझाने के लिए कर देता हूँ। जैसे कुरान पाक की इब्तिदाइया में से ले लें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसकी उसने जो है वो गलत तशरीह ये की है कि उसने कहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो ये यहाँ गलत पर तशरीह है। जी गलत तशरीह, अच्छा मैं अभी आपको बताने लगा हूँ अच्छा ना, अभी तो मैंने तर्जुमा किया है, तशरीह तो मैंने आपको अभी बताई नहीं। अच्छा तशरीह ये उसने गलत किया है, उसने यहाँ पर कहा है कि नबियों और वलियों से मजाजी तौर पर भी, अताई तौर पर भी, अल्लाह की अता समझ कर भी नबियों और वलियों से मदद मांगना ये शिरक है। तो ये सरासर जो है वो गलत तशरीह है उसकी। ना ये किसी मुफस्सिर ने आज तक ये माना बयान किया है। मोतबर मुफस्सिरीन हज़रत इब्न अब्बास है, इब्न जरीर हैं, तो किसी ने भी मोतबर हमारे, चलो हम असर हम मसालिक जो मसालिक हैं मुफस्सिरीन को छोड़ें, आप पिछले जो मुफस्सिरीन गुजरे हैं
جن کو آپ مسافرقہ واریت سے پاک خود مانتے ہیں، مرزا بھی مانتا ہے، امام بخاری جیسے لوگ ہیں، ابن جریر ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، امام فخر الدین رازی ہیں تفسیر کبیر لکھی ہے، کسی ایک معتبر پچھلے مفسرین میں سے، اکابر میں سے یہ معنی جو کیا ہے وہ یہ دکھا دیں. خود اپنی ان کی من مانی تشریح ہے، تو کسی مفسر اس نے یہ میں بات نہیں لکھی. ماننا والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح ترجمے سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس میں نبی ولی کسی کی تقسیم ہے ہی نہیں، تو وہ تو صحیح بیان کر رہے ہیں. اصل قرآن پاک تو آپ مفسرین کون ہیں؟ اچھا چلیں، اگر آپ ترجمے پر ہی آتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں جی میں مفسرین کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ترجمے پر ہی آتے ہیں تو قرآن کو ہم لیتے ہیں مفسرین حجت نہیں ہے، تو پھر اگر آپ نے ترجمے پر ہی آنا ہے تو ترجمے پھر پورے ترجمے پر رہے نا. ترجمے تو یہ ہے کہ ہم پھر کسی سے بھی مدد مانگتے نہیں، مطلقاً ہے کہ ہم کسی سے مدد مانگتے نہیں ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر جو ہم جو ڈاکٹر کے پاس جا کر مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ہے وہ پولیس والوں سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر آیت کے عموم کے ساتھ تو یہ بھی شرک ہونا چاہیے. یہ تو زندہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور یہ مدد تو نہیں، یہ تو ہمارا ایک جو اچھا کہہ لیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی، روزمرہ کی زندگی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے رجب بھائی، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ پورے چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شرک کی بحث میں، یعنی آپ اس کو شرک کہتے ہیں نا، تو شرک کی بحث میں زندہ مردے کا کوئی تقسیم اور کنسیپٹ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کہ شرک کہتے ہیں کسی کو اللہ کے برابر جاننا، شرک تب ہوتا ہے تو نہ زندہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے نہ مردہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ تو اگر آپ یہاں پر یہ تقسیم کریں گے، یہ سوال نوٹ کریں ناظرین، بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، اور میں ایسے لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو مجھے یہ جواب دے اس کا، کہ جو ایاک نستعین پر یہ تقسیم کرتے ہیں کہ زندہ سے جو ہے وہ جائز ہے، مردہ سے جائز نہیں ہے، تو پھر نابود میں بھی یہ تقسیم اگر کوئی کر لے گا پھر آپ کے اس قاعدوں کو لے کر، پھر اس کا مطلب ہے عبادت بھی زندہ کی آپ کہہ لیں کہ زندہ کی کر سکتے ہیں، پھر مردہ کی نہیں کر سکتے، پھر زندہ کی بات بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ مدد ہے اور کہ چیز ہے، عبادت عبادت کا مدد سے کیوں جوڑ اب رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، مدد ہے ایک اور چیز ہے. یہ اور چیز آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں بھائی؟ آیت پر رہے نا، اب آیت سے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد، آیت پر رہے. اب آپ نے کہا میں مفسرین کی طرف نہیں جاؤں گا، اور آپ خود اپنی تفسیر آپ خود اپنے پاس سے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا مفسرین ہوں نے کہ آپ آیت پر رہے نا، آیت پر یہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو اگر آیت میں دونوں قرآن کی آیت ہے نا، ایاک تو آپ نعبد نہ ایاک مدد نستعین. مانگے نہ عبادت تو کر نہیں سکتے، مدد نہ مانگے. یعنی آپ کیوں نبی ولی جو فوت ہو گئے ہیں چلے ان کا مقام ہوگا، لیکن آپ جو گوسے کو آگے یہ مطلب دیکھیں نا کہ فوت ہو گئے، چلے انہوں نے باتیں ریاستیں کی ہوں گی. آپ اپنے سوال سے ہٹ رہے ہیں اور خلط مبس آپ کر رہے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ سے جو ہے وہ مانگنا درست ہے، مردہ سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے. زندہ سے مانگنا درست ہے اور مردہ سے مانگنا شرک ہے. زندہ سے مانگنا بھی نہیں ہے، تو ایک مانگ نہیں، مطلب ایک بیمار ہوتا ہے بندہ ڈاکٹر پاس چلے جاتا تو ہے، مانگتا ہی ہے نا، مانگنا ہی ہو گیا، مدد مانگنا تو ہو گیا نا. اس کو مدد کہتے ہیں، تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا کیا کہیں گے پھر اس کو؟ وسیلہ ہے وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں پولیس سے کیا مانگتا ہے؟ 15 نمبر کا مطلب کیا ہے؟ 15 کا مطلب کیا ہے مجھے یہ بتائیں. اگر آپ مدد کے انکاری ہو رہے ہیں، مدد تو مانگ رہے ہیں آپ، اور آپ خود پہلے آپ نے یہ ویڈیو ریکارڈ آپ نے خود پہلے کہا ہے کہ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. مدد کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، آپ نے خود کہا کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے. تو میں نے آپ کو بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ خلط مبس کر رہے ہیں. میں نے آپ کو میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں شرک کی، جب آپ شرک کہیں گے نا اس کو، ٹھیک ہے، آپ شرک کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ شرک کی بات میں آئیں گے نا، میں ناظرین یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خلط مبس نہ کریں. جب آپ شرک کی بات میں آئیں گے تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پھر زندہ اور مردہ جو ہے نا وہ اس میں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ زندہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ مرنے والا قبر والا اللہ کے برابر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، شرک کی تقسیم میں، شرک کی بات میں آپ یہ تقسیم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ غیر اللہ مدد کو شرک کہتے ہیں نا، تو پھر آپ زندہ مردہ کی تقسیم نہ کریں. پھر کوئی بھی نہ زندہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ مردہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے. ویسے بھی جو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدد ہے یہ تحت الاسباب ہے، کہ اسباب کے اندر رہ کر انسان ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ فوق الاسباب کے اتنی دور سے کوئی آ کے آپ کی مدد کرے، کوئی بزرگ یہ اب تفسیر ہے، یہ تو یہ تفسیر ہے. دیکھیں نا اب میری بات آپ یہ تو اللہ پاک کا خاصہ ہے نا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اب انسان تھوڑی کر سکتا ہے. پہلے آپ اس پہ ہے نا پوائنٹ در پوائنٹ آپ جائیں، اس طرح خلط ملط نہ کریں سب سوالوں کو. آپ تحت الاسباب کی آپ نے بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، آیت میں ہے. میرا آپ سے صرف اتنا سوال ہے، آپ نے جو آیت پڑھی ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہم نے مفسرین کی طرف نہیں جانا، ہم نے آیت پہ رہنا. آیت میں ہے نستعین میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ کہ تجھ سے ہی مدد. تو یہاں پر ہے کوئی آیت میں اللہ نے اس آیت میں قرآن میں تقسیم کی ہے کہ تحت الاسباب نہیں؟ یا تو اگر آیت میں یہ ہوتا کہ یا اللہ ہم تحت الاسباب اوروں سے مانگتے ہیں، صرف تجھ سے جو ہے نا وہ ہم فوق الاسباب میں مانگتے ہیں. آیت میں ہے یہ؟ اب مجھے صرف اتنی بات کا جواب آیت میں ہے تو پھر جب آیت آپ پھر آیت پر رہے نا،
پھر آیت سے آپ دور کو بھاگ دیں، پھر آپ اپنی تفسیر، یہی تو ہم بات کریں کہ مفسرین کی تفسیر کو آپ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی کی تفسیرات ان لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ مفسرین کی تفسیر چھوڑتے ہمیں ہیں۔ ایک آیت میں ہے واضح مفہوم جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے تجھ سے مت، اس کا مطلب کوئی تقسیم نہیں، جی مطلق ہے تجھ سے ایسے ہی ہر قسم کی مدد تجھ سے مانگتے ہیں، پھر آپ تقسیم کیوں کر رہے ہیں تحت الاسباب کی فوق الاسباب کی؟ ہم نے ظاہری جب بات آیت انسان ہے، مطلق ایک دوسرے سے کام تو پڑے گا۔ تو پھر آیت پہ رہی نا، پھر اس کا مطلب ہے اب آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ تو پھر مطلب آپ کہ وہ پولیس سے مدد مانگنا بھی شرک ہے؟ ہاں اب آپ بھائی نا اصل میں یہ میں آپ کو ایک الزام کے لیے، کیونکہ سیدھی طرح آپ نے اس طرف نہیں آنا تھا تفسیر کی طرف، تو میں نے یہ صرف الزام میں آپ کو پھنسا کر تفسیر کی طرف لا رہا ہوں۔ اب آپ مجبور ہو گئے تفسیر کی طرف آنے کے لیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی ایسی تفسیر کریں کہ جس سے ہم جو یہ تو بہت بڑا حرج لازم آ رہا ہے، یار ہم تو جی نہیں سکتے ایک دوسرے کی مدد کے بغیر، صحیح ہے، اس طرح ہی ہے نا۔ تو اب آپ تفسیر کی طرف آئے ہیں، اور اب مفسرین نے جو معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک ہے حقیقی مدد، ذاتی مدد، مفسرین حقیقی معتبر کے وہی جو آپ نہیں ابن جریر پانی پہ چل رہے ہیں بزرگوں، یہ جو ابن لے لیں وہ میں مفسرین کی بات کر رہی ہوں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا، اب اس کو آپ خلط ملت نہ کریں، یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے، مسئلہ ایک چل رہا ہے دوسرے مسئلے کو وہ پانی پر چلنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پر بھی میں آپ کی تفصیل کروں گا، سوال کر رہا ہوں۔ تو سوال میں خلط ملت کر رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں تفسیر میں، اب تفسیر کی طرف آئے کہ تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ یہاں پر کہ حقیقی مدد کیا ہے، حقیقی مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذاتی اور حقیقی مدد، اور مجازی مددیں جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور یا نبیوں ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ مجازی مددیں ہیں، اللہ کی عطائی مددیں ہیں۔ تو عطا سے اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلا کہ عطا سے جو اللہ کی عطا سے مدد مانگی جاتی ہے اللہ کے بندوں سے، وہ درست ہے، وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں جو مدد جو مانگی جاتی ہے، کوئی اگر کسی کو کسی بھی نبی ولی، یا بلکہ یہاں تک یہ ہے، یہ دور نزدیکی تو بات ہی نہیں ہے زندہ مردہ کی، اگر میں آپ کو بھی کہتا ہوں رجب بھائی مجھے پانی پلائیں، حالانکہ یہ اسباب کے ذریعے آپ میری مدد کر رہے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں نا رجب بھائی مجھے پانی پلائیں، لیکن میرا یہ مدد مانگتے ہوئے اگر میرا اب یہ ہے اہل سنت کی توحید، یہ مدد مانگتے ہوئے بھی اگر میرا یہ کیتا ہے کہ رجب اپنی طاقت سے، اپنی ذاتی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی نہیں بلکہ اپنی ذاتی طاقت سے مجھے یہاں سے بھی پانی اٹھا کر دے دے گا، میں پھر بھی مشرک ہو جاؤں گا، یہ ہے اصل توحید، یہ اصل بات۔ کہانی لوگوں کو کراتے ہیں، بات اور طرف لے جا کر پھکیاں لگا کر اور کہانیاں دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اصل بات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اصل بات ہے دور و نزدیک، زندہ مردہ، تحت الاسباب فوق الاسباب کی بات ہی نہیں ہے، اصل بات ہے حقیقی اور مجازی، ذاتی اور عطائی کی، کہ ذاتی ان کی مدد تفسیر وہ بھی یہی، ان کی کیا غلط کیا ہے پھر اس میں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، کون انجینئر صاحب آپ پھر زندہ کی طرف آ گئے، وہ کہتے ہیں وہ بات میں یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ زندہ مردہ کی بات ہی نہیں ہے، اچھا بات یہ ہے کہ ذاتی اور عطائی کی، اچھا کہ اگر یعنی کسی بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، شرک نہیں ہے، بات شرک کی ہو، چاہے اس میں وہ شرک ہے، تحت الاسباب ہو، فوق چاہے تحت الاسباب ہو چاہے فوق لیکن الاسباب، مردہ کی مدد سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کس طرح ہم دیکھیں ایک چیز مر گیا مٹی کے نیچے ہے، وہ کیسے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آنا نہ آنا، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اصل میں یہی کہتا ہوں کہ جب ایک پوائنٹ کو آپ حل کر کے جائیں گے نا تو پھر آپ بات ناظرین کو بھی سمجھ آئے گی، اور جو ہے نا وہ آپ کو بھی پھر سمجھ آئے گی۔ یہ بات ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ بات شرک کی ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں شرک ہے، آپ بات کر رہے ہیں سمجھ آنے کی یا نہ آنے کی، وہ کر سکتے ہیں مدد، قبر والا مدد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس میں طاقت ہے نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، بات یہ ہے کہ کیا شرک ہے، بات شرک کی ہو رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، یہ ان کی غلط تشریح ہے قرآن کی، یہ ان کی غلط لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے، شرک ہے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی بندہ عطائی قبر والے سے بھی مانگتا ہے اللہ کی عطا سمجھ کے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کا یہ بات کوئی حکم ہے قرآن و حدیث میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ غلط بیان کرتے کہ مانگ سکتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، میں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں جواب دوں گا، میں تمہاری مشکل حل کروں گا، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے نا، تو پھر آپ لوگوں کو کیوں بزرگوں کی طرح لوگوں کو پھر وہی غلط بات ہو گئی ہے کہ اس میں تو دو رائے ہے نہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا، یہ تو ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے اللہ سے وہ بھی درست ہے، اگر کوئی وسیلے کے ذریعے مانگتا ہے، اگر کوئی وسیلے سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم یہ ہے کہ اس کو شرک کہنا ہے، شرک نہیں آپ ثابت کر سکتے، اچھا شرک ثابت کریں، شرک نہیں آپ ثابت کر سکتے، باقی ہاں دیکھیں نا ایک اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو شرک تب ہوگا بھائی، شرک تب ہوگا جب ہم کہیں گے کہ وہ بھی مدد کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، وہ ایسے کر سکتا ہے، وہ ایسے، تو پھر ڈاکٹر بھی شریک ہو گیا، ڈاکٹر بھی پھر اللہ کا شریک ہو گیا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر پاس نہ جائیں، یعنی یہ مطلب ہے میں آپ کو یہ میں کہہ نہیں رہا، یہ میں آپ کو الزام دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، ضرورت پڑے گی، بیمار ہوتے ہیں آپ نہیں جاتے، بالکل یہی میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر مدد شرک نہیں ہوتی، یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
آپ کا ہی قاعدہ خدا کے خلاف جا رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مدد کسی اور سے مانگیں گے ہم تو یہ تو شرک ہو جائے گا. تو میں نے آپ کے قاعدے پر یہ الزام لگایا ہے کہ پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جو ہے نا وہ شرک ہو جائے گا. تو اس لیے جو معنی فصیح نے بیان کیا ہے آیت کا وہی معنی درست ہوگا کہ ذاتی اور حقیقی. اب میں اس کو مسئلے کو اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں آپ کو قرآنی حوالہ جات دے کر, تاکہ تفسیر معتبر وہ ہوتی ہے جس کی تائید آیت خود قرآن اپنی تفسیر کرے. سب سے معتبر تفسیر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو قرآن سے اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھ آ جائے گی سارے مسئلے کی, اور ناظرین کو بھی آ جائے گی. بات یہ ہے, دیکھیں جس طرح اسی صورت کے آپ پہلے جائیں الحمدللہ رب العالمین, یہاں پر اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اس کا مطلب ہے کسی اور سے مدد نہیں مانگ رہی. اس سے استدلال کیا ہے. اب سمجھیے گا, ٹھیک ہو گیا. اب پہلی آیت اس کی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اب مجھے بتائیں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف شرک ہے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں. تعریف تو نہیں ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر قرآن میں کیا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے, آپ پھر کسی اور کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مجھے یہ بتائیں کوئی بندہ ہوگا کائنات میں کوئی ایسا جس نے کبھی کسی کی اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کی ہوگی؟ تو پھر شرک سے کون بچے گا؟ صرف تجھے ہی سے. تو الحمدللہ الف لام استغراق کا ہے, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہاں بھی ہی ہے, تو پھر وہ اللہ پاک کی عطا کرتی ہوتی ہے. بالکل یہی بات پر میں آپ ان لوگوں کو بھی لانا چاہتا ہوں. یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ نستعین کا یہ مطلب ہے کہ حقیقی مدد, جس طرح یہاں آپ نے کہا کہ حقیقی تعریف اللہ کی ہے, اللہ کی عطا سے دوسروں کی تعریف ہو سکتی ہے. اسی طرح حقیقی مدد اللہ کی ہے, اللہ کی عطا سے جو ہے وہ اللہ کے نبیوں ولیوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے. ایک میں اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں واضح طور پر, جیسے قرآن پاک میں ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اب دیکھیں یہاں پر نستعین سے بھی زیادہ تاکید ہے. نستعین میں جو عربی لوگ جو قواعد جانتے ہیں نا عربی کے, وہ لوگ میری بات کو سمجھیں گے. یہ جو آپ اپنے مرزا صاحب میں نہیں پھرتے ہیں نا, آپ ان کو جان کو تو پتہ ہی نہیں ہے عربی کے قوانین کا. ایاک نستعین میں ایک تاکید ہے, وہ کیا ہے کہ ایاک کا مقدم ہو گیا, مفعول مقدم ہو گیا, اس لیے حصر پیدا ہو گیا. یہ علماء کی زبان ہے. میں صرف یہی بتا رہا ہوں نا, یہ صرف میں نے لفظ بولے ہیں, صرف تھوڑا سا اس کا بھی کوئی مقصد ہے, میں نے فضول نہیں بولی. ٹھیک ہے, میں نے ساتھ کیا یہ علماء کی زبان ہے. یہاں پر ایک تاکید ہے صرف کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, یہاں پر تین تاکیدیں ہیں. اِنَّا لِلْعِزَّةِ جَمِيعًا, تین تاکیدیں ہیں کہ صرف عزت ہے ہی صرف اللہ کے لیے. اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ کیا ماں باپ کی عزت نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. اگر آپ سمجھ جائیں گے خدا کی قسم آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں ماں باپ کی عزت نہیں ہے؟ میرے بات کا جواب دینا. آیت میں ہے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ, عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے, یہ اس کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ تو میرے آپ ہم انکار نہیں کر رہے, اللہ کی عزت کا انکار تو نہیں کرتے ہم. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی میری. قرآن آپ کو میں آیت سے سمجھانا, جس آپ کہتے ہیں نا کہ ایاک نستعین, صرف اللہ ہی سے مدد, ساری مدد اللہ ہی سے. تو اس سے آپ نے استدلال کیا ہے کہ نبیوں ولیوں سے مدد مانگنا شرک ہو جائے گا اس آیت سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے. تو پھر آپ کے قاعدے کے مطابق جس طرح وہاں پر اللہ کے علاوہ کس سے مدد مانگنے سے شرک ہو جاتا ہے, تو آپ نے جو اصول بنایا ہے اس اصول کے تحت تو یہاں پر پھر یہ ثابت ہوگا کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عزت ماننے سے جو ہے وہ شرک لازم آئے گا. کیونکہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, جس طرح وہاں پر مدد اللہ ہی کے لیے, یہاں پر عزت بھی نہیں. الزام دے رہا ہوں آپ کو, یہی تو الزامی سمجھانے کے لیے. آپ سمجھ, آپ کو الزام کا پتہ نہیں ہے. یہ الزام دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, آپ کو وہاں پر لے جانے کے لیے کہ آپ ذاتی عطائی کا فرق کریں. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی جس طرح یہاں پر ہے, میں بتا رہا ہوں یہاں پر ہے, آپ بات مکمل سن لیں میری. جیسے یہاں پر یہ ہے کہ عزت ماں باپ کی بھی ہے. اب میری بات ساری سن لیں. الزام ہوتا ہے اگلے کو ذرا تھوڑا سوال کے ذریعے سمجھانا, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا موقف یہ ہے. دیکھیں جس طرح یہاں پر ہے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, ماں باپ کی بھی عزت ہے, بڑوں کی بھی عزت ہے, استاد کی بھی عزت ہے, شیخ کی بھی عزت ہے, لیکن وہ ساری ہیں مجازی عزت. حقیقی عزت صرف اللہ کے لیے. تو یہاں پر بھی یہی میں نے قاعدہ آپ کو اصول سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جس طرح یہاں پر ہے عزت میں آپ نے یہاں پر تفسیر کی ضرورت آپ کو پڑی, اور یہاں پر یہ معنی کیا کہ حقیقی عزت اللہ کی ہے, ماں باپ کی, والدین کی. جس طرح خود میں چلے میں ایک آیت کی باتیں پڑھ دیتا ہوں. ایک آیت میں ہے اگلی میں, ایک آیت میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے عزت صرف اللہ کی ہے, اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ عزت اللہ کی بھی ہے, رسول کی بھی ہے, اور مومنوں کی بھی ہے. تو جس طرح یہاں پر یہ ہے کہ حقیقی عزت اللہ کی ہے, ماں باپ کی, والدین کی, اللہ کی عطا سے ان کی بھی عزت ہے. اسی طرح نستعین, ایاک نستعین, حقیقی مدد کارساز, حقیقی مددگار اللہ ہے, اور اللہ کی عطا سے نبی ولی بھی مددگار ہیں. ان العزت للہ جمیعا,
عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بیوقوف ہوگا جو مطلب یہ نکالے گا کہ ماں باپ کی عزت نہیں، والدین کی عزت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ والدین کی بھی عزت ہے لیکن ان کی عزت ہے مجازی، اللہ کی عزت ہے حقیقی. تو حقیقی مجازی کا ذاتی عطائی کا فرق کرنا پڑے گا. اس طرح دوسری قرآن میں خود قرآن کی آیت میں اس تفسیر کا کے جواب، ذریعے ہی ہوگا اس کا. ہاں قرآن جی تفسیر کو ماننا پڑے گا پھر ہی آپ صحیح چلیں گے نا، ورنہ تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، دلو بھی کسیدہ ہو جائیں گے. دیکھیں مرزا صاحب تو کہتے جیسے ہیں ہم خود صرف قرآن پاک پڑھیں ہاں ترجمہ جی کریں اس تو لیے وہ مرزا تفسیر. صاحب کہتے ہیں تفسیر وہ کرتے ہیں، وہ اپنی وہ کہتے ہیں میری تفسیر مانو، جو علماء نے کی ہے نا تفسیریں، وہ کہتے ہیں وہ نہ مانو جو صحیح انہوں نے قرآن و حدیث کو دن رات چھان بین کر کے آیتوں کو ملا کر ساری آیتوں کو پڑھ کے جو انہوں نے تفسیر حق کی ہے کہ یعنی ایک آیت جیسے اب یہ ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ کے لیے. اب یہاں سے مرزا صاحب نے جو اصول دیا اس اصول کے مطابق یہ ہے کہ کسی کی عزت نہیں ہے، والدین کی عزت نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ماشاء کوئی نہیں، عزت نہیں ہے، کسی کی بھی عزت نہیں ہے. تو یہ تو مفہوم ہی غلط ہو گیا، یہ تو مفہوم دوسری آیت کے خلاف ہو گیا. وہ دوسری آیت میں ہے، ایک آیت میں یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اور دوسری آیت میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی بھی ہے. اچھا ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میری عزت ہے ساری کی ساری، دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ عزت میری بھی ہے، رسول کی بھی ہے، مومنوں کی بھی ہے. تو مفسرین نے جب دونوں آیتیں پڑھی، اب بذات جو مرزا صاحب نے جو رزلٹ نکالا ہے آیت کا وہ تو اس مرزا کے اصول کے مطابق تو آیتیں ٹکرا گئیں، تضاد آ گیا آیتوں میں. دیکھیں نا بذات تضاد آ رہا ہے، ایک میں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ میری ہے، ایک میں اللہ تعالیٰ رسول مومنوں کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے. تو یہ بظاہر ٹکراؤ آ گیا. تو مفسرین مانا ایسا آیت کا بیان کرتے ہیں کہ آیا ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائے نا، تو پھر یہاں پر ماننا پڑے گا جو مفسرین نے تفسیر کی ہے تفسیر کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ دوسری آیت کو مان ہی نہیں سکتے. دوسری آیت کو جھٹلانا پڑے گا معاذ اللہ پھر اگر آپ تفسیر مفسرین کو نہیں مانتے. تو پھر مفسرین نے دونوں آیتوں کو ماننے کے لیے اور دونوں آیتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ مفہوم یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو ہے جہاں پر یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے عزت ہے وہاں پر ہے حقیقی عزت اللہ کے لیے، اور مومنوں اور رسول کے لیے جو عزت ہے اس کی عطا سے ذاتی عطائی کا فرق کریں گے تو پھر یہ آپ قرآن میں چل سکیں، ورنہ چل نہیں سکیں. اب آپ نے بتایا کہ یہ جو آیت آپ نے دلیل دی ہے کہ مدد مانگتے ہیں اور یہ عزت والے ہیں، تو اب عزت والے پہ تو اگلی آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ مومنین کی جیسے والدین وغیرہ کی عزت ہے، تو اس میں یا کا نستعین میں یہ تو صرف اللہ پاک کے لیے، یہ مومنین وغیرہ کے اس میں تو آیا ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، چلے میں اس کے آپ کو دونوں جواب دے دیتا ہوں، ایک اصولی بھی ایک آپ کی مرضی کا جواب بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اصولی جواب ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اس میں آپ نے آیت بیان کی ہے، ادھر بھی آیت بیان کر دوں. جی آیت سے بتائیں نا حالانکہ کہ جس میں ہو کہ حالانکہ اصول اللہ پاک کے علاوہ بھی کسی سے مدد حالانکہ مانگ سکتے اصول سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عطائی اور ذاتی، لیکن آپ آیت مانگتے ہیں انشاءاللہ آیتیں آئیں گی. ٹھیک ہے آیتیں آئیں گی. قرآن پاک کی آیت چھٹا سپارہ ہے جی انما ولیکم اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے جہاں پر جو ہے نا وہ 3 پا ہو جاتا ہے نا یہ چھٹا سپارہ، وہاں پر آیت مبارک ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، ورسولہ اس کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں صالح لوگ ہیں وہ بھی تمہارے کیا ہیں مددگار ہیں. اب یہ ٹکراؤ آ گیا، یہ چھٹے سپارے میں ہے، چھٹا سپارہ جہاں پر 3 پا ہوتا ہے نا ثلث ہوتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے اور پھر ایک میں مزید کی بات آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے نعم المولا و نعم النصیر، وہی اچھا مولا ہے وہی اچھا مددگار ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس آیت سے مرزا صاحب کے اصول کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں. ٹھیک ہے جبکہ قرآن کی دوسری آیت 28واں سپارہ اٹھائیں آپ. ٹھیک ہے اس میں ہے فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، صالح مومنین بھی مولا ہے. یہ تضاد کیوں؟ تضاد اس لیے تو کہتا ہوں اتضاد کو مفسرین نے ختم کیا ہے. جب آپ اب میری بات سن لیں جب آپ یہی تو اختلاف ہے ہمارا مرزے سے. آپ کہتے ہیں آپ مخالف کیوں ہیں مرزے کے، تو یہی تو ہمارا اختلاف، یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایسے جو نوجوان بیچارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو یہی تو ہم جو علماء ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسی آیتوں کا ایسا مفہوم جہالت اپنی جہل بندہ ہے، یہ آیتوں کا ایسا مفہوم بیان کرتا ہے کہ وہ اگلی آیت سے ٹکرا جاتی ہے. وہ آیت جیسے آپ یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آیا نا، آپ نے خود کہا یار اس طرح وہ آیت کر، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل میں آپ نے اصول غلط لیا ہے، اس وجہ سے آپ یہاں پر جو ہے نا وہ پھنس گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اگلی آیت کا کیا بنے گا. آپ نے پہلی آیت کا مفہوم، اس لیے مفسرین سارا قرآن پڑھ کے تفسیر کرتے ہیں. مرزے کی طرح ایک آیت رٹ کر جو ہے نا وہ نمبر یا یاد کر کے ایک آیت رٹ کر وہ مفہوم نہیں نکالتے. انہوں نے سارا قرآن پڑھا ہے، ان کو ساری قرآن کی تحقیق، اس لیے وہ آیت کا وہ معنی کرتے ہیں کہ جو معنی اگلی آیت سے ٹکرائے. تو مرزا تو وہ معنی کرتا ہے کہ جو اگلی آیت سے ٹکرا جاتا ہے. جیسے مرزے نے یہاں پر یہ معنی کر دیا صرف مولا اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے صرف مددگار اللہ کی ذات ہے، باقی شرک ہے. حالانکہ دوسری آیت کہہ رہی ہے فإن اللہ مولا، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، صالح المؤمنین بھی تمہارا مولا ہے. تو آپ جب تک کس بارے میں بتایا یہ 28واں سپارہ ہے، آیت نمبر نہیں آتا، یہ سورۃ غالباً تحریم ہے، یہ سورۃ طلاق 28 سپارے کے اینڈ پہ ہے یہ آیت. ٹھیک ہے فإن اللہ مولا جبریل و صالح المؤمنین.
ٹھیک ہے. تو یہ یعنی سورۃ طلاق و تحریم کا یہ پہلا ہی صفحہ ہے. ٹھیک ہے, آخر میں جب آپ دیکھیں گا تو وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا. نہیں یہ تو میں نے سنا ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. ہاں, تو یہ تو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. یعنی یہ قرآن پاک کے خلاف انہیں نہیں پتا ہوگا, پڑھا ہی ہوگا انہوں نے. وہ یہی تو ہم, یہ اب ان کو پتا نہیں, ہم یہی ہم رونا روتے ہیں کہ وہ غلط تشریح کرتا ہے قرآن کی. اب آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا بھی یہ آیت ہے, اب میں نے آپ کو بتائی تو آپ کو پتا چلا ہے نا یہ آیت ہے. میں تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید وہ آپ کی جماعت کے نہیں ہے یا آپ کے فرقے کے خلاف ہیں, اس لیے آپ, تو بس آپ کی غلط فہمی تھی نا جی, آپ غلط فہمی میں تھے, آپ کی غلط فہمی نکل گئی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ ہم یہ بغیر کسی وجہ سے مرزے کے خلاف ہے. ہمارا اس سے کیا کوئی ذاتی لین دین کو نہیں, یہی اختلاف ہے کہ یہ ڈنڈی مارتا ہے قرآن سے, یہ ڈنڈی مارتا ہے. ٹھیک ہے, عام عوام کو علم نہیں ہوتا, ان کو دوسری آیات کا علم نہیں ہوتا. مرزا ایک آیت لے کر ہی, کیونکہ وہ دوسری آیت سے جاہل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مرزا اپنی پھکی چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انیا نکانا راجا اچھا. ویسے ایک انجینئر ہے وہ, جتنا انہوں نے ماشاءاللہ دین کا پھر بھی کچھ نہ کچھ کام تو کیا ہی ہے. کوئی نوجوان جو دوسری لائنوں میں تھے وہ اس طرح متوجہ ہوئے ہیں, تو ایک آدھ بیچ میں غلطیاں بھی اگر ہو گئی ہیں تو اس پر اب دیکھیں وہ کون سا ایک مدرسے کی کوئی ڈگری یافتہ ہے یا عالم ہے کوئی, لیکن دین کا کام تو کر رہے ہیں نا. دیکھو بات یہ ہے کہ دین کا کام وہ کرے جو پہلے دین کو اچھی طرح پڑھے. اچھا, ایک وہ بندہ ہے کہ جو بالکل دین پر نہیں چلتا ہے, ایک اپنی دنیا کی زندگی گزار رہا ہے, وہ اچھا ہے یا یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ دین. اچھا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی بندے کو, بھائی جو اسٹیئرنگ پر بیٹھنا ہے نا, مرزا بیٹھا اسٹیئرنگ پر, ہم یہ کہتے ہیں تمہارا اسٹیئرنگ پر بیٹھنا ٹھیک نہیں, دین پر چلو, دین پر چلو, اور تمہاری جو حیثیت ہے نا اس حیثیت میں بیٹھو. تم بیٹھے ہو ان کا امام بن کے, تم لیکچرار بن کے, اور تم دین سکھا رہے ہو, تم دین سکھانے کے قابل نہیں ہو. ہم یہ کہتے ہیں کیوں کہ تمہیں قرآن حدیث پورا بول رہے, تو ڈنڈی مارتے ہو, غلط تشریحات کرتے ہو. ایک بندہ ہے وہ دیکھیں بس میں سارے بیٹھتے ہیں, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر ہر بندہ نہیں بیٹھ سکتا. ڈرائیونگ سیٹ پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو پورے قوانین کا بھی پتا ہو, اور ڈرائیونگ کے قوانین کا پتا ہو, ڈرائیونگ کا پورا تجربہ بھی ہو, تو کئی جانے ہیں پیچھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف انجینئر کا کام ہے, جو انجینئر کا کام ہے وہ ٹوٹیاں لگائے, اپنا کام کرے, ہم اس پہ اختلاف نہیں کرتے. لیکن آپ جب جیسے نہیں, میری بات اب سن لیں پوری آپ میری بھی, جب آپ ڈرائیور کو, جو اناڑی بندہ ہو, ڈرائیور کو آپ نہیں بیٹھنے دیتے, کیا کہتے ہیں آپ کہ یار سواریوں کی جان کا خطرہ ہے. تو اسی طرح ہم ایسے جاہل کو کیوں جناب ایسے پر بیٹھنے دیں, مسند کہ اس معلم کے مسند پر, دین کے معلم کی حیثیت سے کیوں بیٹھنے دیں جس کو, جو ایمان کو ہی خراب کر رہا ہے. اور عقائد تو بات ایسی ہے کہ اگر ایک عقیدہ بھی خراب ہو گیا, انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایک عقیدہ بھی خراب ہو گیا, سارے اعمال ضائع ہو, فجعلناہ حباء منثورا, ایک عقیدہ بھی ایسا غلط اگر آپ نے بنا لیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو یہ اسٹیئرنگ پر بیٹھنا جو ہے نا, وہ مشہور تجربہ کار بندے کا, نہیں تھوڑا بہت پڑھ لیا اور آگے بیٹھ کے نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا اگر اپنی حیثیت میں رہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ آ کے جناب ادھر کے اپنی من مرضی ہیں اور غلط تفسیریں کرے قرآن کی, تو ہم علماء یہ نہیں کریں. ایک بات بتائیں, چلے جو بھی ہے, چلے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں, تو اب اس بیس پر کیا آپ ان پر قاتلانہ حملہ کروائیں گے, یا کوئی اصلاح ان کی کریں گے, یا لوگوں کو خلاف کر کے لوگوں کو ماریں گے کہ اس کو مار دو, یا اس طرح؟ یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. کیا شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو کہ علماء نے اس کی جو امت کو یہ نقصان دے رہا, گمراہی دے رہا, اس کی نشاندہی کی ہے, اس سے بچیں. طریقہ کار دیکھیں نا, میری بات تو سن لے, کسی عالم نے بھی آج تک اس کو مطلب یہ نہیں کہا کہ میں تجھے مار دوں گا, ایسے کروں گا, ایسے کروں گا, نہیں. علمی جواب دیے ہیں, بریل کا بعد, اور یہ مرزا اور وہ. اب بات یہ ہے کہ آپ مرزا صاحب کون سا پھول پھینکتے, ہم تو جو مرزے کی کیا حیثیت, اگر مرزے کو کسی نے برا کہا ہے یہ زیادہ ہے, یا مرزا تو امت کے بڑے بڑے اکابرین کو ایسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے. میں آپ کے والد کے بارے میں, باپ کے بارے میں کوئی ایسی لفظ کہوں نا جو مرزا نے, حالانکہ ہمارے جو والد ہیں ان کی اب رتبہ نہیں ہے جو اولیاء امت کا ہے, جو بڑے امام اعظم کا ہے. امام اعظم نے کہا تھا معاذ اللہ بکواس کی وجہ سے لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اب اس کی بتائیں نا, ہمیں پتہ لگے ایسے تو پھر وہ سوشل میڈیا پر آپ سنیں, اس کی نکالیں, آپ سب کو پتہ ہے. امام اعظم کے بارے میں اس نے کہا یہ بھونکے معاذ اللہ بکواس کی ہے. اب امام اعظم کے بارے میں, ہاں جی, امام اعظم کے بارے میں جو ہے نا اس نے یہ بات کی, غلط الزام لگایا کہ نبی پاک کے والدین کو انہوں نے یہ کہا ہے معاذ اللہ بھونکے ہیں, ایسے امام اعظم صحابی ہیں, تابعی ہیں, یعنی صحابہ کو دیکھا, ہاں جی تابعی ہیں, ان کے بارے میں اس نے ایسی بکواس کی ہے. تو دیکھیں جب ہمارے باپ کے بارے میں کوئی بندہ غلط لفظ استعمال کرے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے یہ تو ہمارے روحانی آباء و اجداد ہیں جن کے ذریعے ہم دین پہنچا, ہماری ہے نا وہ احترام کے قابل ہستیاں ہیں. تو اختلاف ہوتا ہے, بلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم.
بتوں سے بھی اختلاف کرنا ہے تو ان کو بھی طریقے سے قرآن نے کہا ہے کہ ان سے اختلاف کرے، نہ کہ ان کے جو ہے نا وہ آپ کافروں کے سامنے اگر بتوں کو اگر کوئی غلط خدا ہے ان کے، لیکن آپ ایسے وہ آپ ان کے جھوٹوں کو کہیں گے، وہ آپ کے سچوں کو کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مرزا اگر اختلاف علمی اختلاف کرے، بکواس کیوں کرتا ہے؟ تو جب یہ کسی کی عزت پر حرف آئے گا، یہ جب آپ بکواس ان کو کرے گا. قاتلانہ حملے تک کروائیں گے ان کو، یا تو دیکھیں نا ایک اسلامی ملک، کسی عالم ایک نے منٹ ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، جی ایک بندہ دین اسلام کے خلاف یا کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ اس پر عدالت ہے، کوئی کاروائی کریں، کوئی اس کا اس طرح دیکھیں اب جتنا آپ کرتے ہیں نا اتنی ان کی فیل فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے. آج تک کیا کسی عالم آپ مانتے ہیں کہ نہیں ان کی فیل فالوئنگ بڑھی کہ نہیں؟ آج تک یہ کوئی معیار نہیں ہے ہمارے نزدیک. کیوں؟ یہ آپ کو تو پتا ہے کتنے یہ ناچنے والوں کے بھی سبسکرائب بڑے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب کتنی یہ دنیا سنتی ہے؟ طوائفوں کو بھی بڑے لوگ دیکھتے ہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ معیار کیا دلائل کی دنیا میں آئے، اور کسی عالم نے آج تک اس پر یہ مطلب اس کو قاتلانہ حملے کی دھمکی کیوں نہیں دی. 4-5 بار ہوا ہے، آپ دھمکی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہوا بھی ہوگا، وہ صرف ایک جو اس نے گزاری بات ہے، اس نے بزرگوں کے خلاف بکواس کی ہے بھیجا، تو جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے جذبات مجروح کیے ہیں. اب عوام کو کون سنبھال سکتا ہے؟ علماء نے تو اس کا علمی رد کیا علماء کے کہنے پر آپ ہی، یہ کسی کے سوشل کہنے پر میڈیا ہی پر آئے، عوام ہے یہ تو آپ کا یہ تو علماء نے تو رد کیا ہے اس کی بکواسات عوام خود نہیں سن رہی بزرگوں کے خلاف. تو جو ماننے والے ہوں گے اگر وہ کریں گے تو پھر عوام کو کون سمجھے؟ ماننے والے بڑھ کیوں رہے ہیں؟ جب یہ انجینئر ہو کر اتنا بدتمیز ہے تو عام عوام کی آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ اس کی عزت کریں گے، اس کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ تو اس لیے ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں، عدالت علماء عدالت میں بھی گئے ہیں باقاعدہ. اس کی نبی پاک کے بارے میں اس نے بہت غلط لفظ استعمال کیے ہیں، چھوکرا کے لفظ، اس طرح کے معذ اللہ لفظ استعمال کیے ہیں اس نے، سوشل میڈیا پر موجود ہے. علماء اس کے خلاف باقاعدہ گئے. پھر افضل قادری صاحب بھی گئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کون اس کے پیچھے ہے، کیا کون اس کی پشت پناہی کرتا ہے. قادیانی کی تعریفیں ایسے تو نہیں کی جاتی، ایسے تو نہیں ہے آزاد چمکار ہیں ان کے. تو آپ کو پتا ہے قادیانی کتنے مضبوط ہے؟ یہ کہتا ہے قادیانیوں کو بھی عذاب وضو نہ چمکتے ہوں گے قیامت والے دن. ٹھیک ہے. آپ نے وہ دوسری باتیں سنی، یہ بھی باتیں مرزے کی سن کے آتے ہیں نا، پھر آپ یہ باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے کہ چمکنے کا مطلب، اس نے کہا قادیانیوں کو بھی چمکے گیا ظاہر وضو تو وہ بھی کرتے ہیں. یعنی جو مسلمانوں والی فضیلت ہے وہ قادیانیوں کو دے رہے ہیں. اور حدیث یہی تو کہہ رہا ہے، حدیث کا غلط مطلب بیان کرتا ہے. آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بتائیں نا، کوئی اور چیزیں بتائیں جو ہمیں پتہ لگے کہ ایک ہم نے تو وہی دیکھنا سننا جو. ہاں یہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے. اچھا ہاں ایک دانہ ہی چکھا جاتا ہے دیگ میں سے، ساری دیگ نہیں. ساری دیگ دیکھنی ہے تو سوشل میڈیا پر آپ اٹھا کے یہ سرچ کریں، آپ سب مل جائے. میں نے آپ کو جتنی مثالیں دے دی ہیں میرے خیال سے کافی ہیں یہ اس کی حقیقت جاننے کے لیے.